सिरात ने कहा, यह ठीक है, लेकिन जाने से पहले अपने नाना की राय भी तो मालूम कर लो। इश्बा ने कहा, नाना को तो मैं चुटकी बजाते मना लूंगा, आप बताएं, आपकी तरफ से तो इजाज़त है ना। सिरात ने हथियार डालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अचानक वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। उसकी आंखों से गहरी उदासी झांकने लगी थी। इशबा फौरन समझ गया कि माँ को चचा तलहा और हलाबा का ख्याल आ गया है, और उसके साथ ही वो सब कुछ उनकी निगाहों में घूमने लगा जो अब तक वकू पजीर हो चुका है। सिरात ने नमनाक आंखों से कहा, बेटा, तुम्हारे नाना नहीं मानते, वरना मेरा दिल तो चाहता है अब कबीला छोड़ जाएं, बहुत रो लिया है यहाँ पर। इशबा ने तसल्ली देते हुए कहा, घबराएं ना अम्मी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सिरात ने तड़प कर कहा, क्या ठीक हो जाएगा। इशबा के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कुराहट फैल गई। बोला, यही कि धीरे धीरे हम सब भूल जाएंगे, हलाबा, उसकी बातें, उसकी आमदरफ्त, उसका हंसी मजाक, फिर वो तल्ख बातें भी हमें याद न रहेंगी जो इस सिलसिले में हमारे कानों ने सुनी हैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है अम्मी। अब आप ही बताएं, हलाबा को हमारे घर आए या हमें वहां गए कितने रोज हो गए हैं। सब कुछ धीरे धीरे भूलता जा रहा है ना। सिरात बरहमी से बोली, तुझे भूलता जा रहा होगा इशबा, मेरे दिल से पूछ, वो अब भी एक नन्ही सी गुड़िया की तरह मेरे दिल में बैठी है। हाय, कितनी खुश रहती थी वो, हमारे आंगन में चिड़िया की तरह उड़ती फिरती थी। गए बरस जब मैं बीमार हुई तो वो पहरों बैठकर मेरा सर दबाती रहती थी, और घर के काम तो मुझे पता ही नहीं होता था कि करना है। बड़ी मोहब्बत वाली थी, इस घर को अपना घर समझती थी। इशबा ने कहा, छोड़िए अम्मी जान, अब कुछ रोज बाद वो किसी और को घर को अपना घर समझने लगेगी। सिरात ने कलेजा थाम कर कहा, तो क्या चचा तलहा उसकी शादी कर रहे हैं? अब और क्या करेंगे? इशबा ने मुख्तसर जवाब दिया। सिरात बेचैनी से बोली, बेटा, मुझे तफसील से बताओ, किससे हो रही है शादी, कब हो रही है? इशबा ने गहरी सांस भरकर कहा, आज सुबह मुझे जुबैर की ज़बानी मालूम हुआ, कल शाम चचा के घर कुछ मेहमान आए थे। हाँ हाँ, आए तो थे, मैंने भी दरवाजे पर 3 घोड़े देखे थे। इशबा बोला, वो अकील के मामू और 2 चचा थे। ये लोग हलाबा का रिश्ता मांगने आए थे। उन्होंने चचा से कहा है कि इशबा इस रिश्ते से दस्तबरदार हो चुका है, लिहाजा हलाबा का हाथ अकील के हाथ में दे दिया जाए। चचा तलहा इस बात पर सख्त बरहम हुआ और उसने कहा, अगर हलाबा मेरे अजीज दोस्त दाऊद के घर नहीं जा सकी तो तुम्हारे खानदान में भी नहीं जाएगी। मैं अपनी पोती का रिश्ता अपनी मर्जी से करूंगा, बल्कि बहुत जल्द करने वाला हूं। तुम्हारे लिए ये इत्मीनान काफी होना चाहिए कि वो लड़का 10 नस्लों से इस कबीले का है। चचा तलहा की तानाजनी और गर्म सर्द बातों से घबराकर अकील के एलची वापस चले गए। सिरात की आंखें गहरी सोच में डूब गईं। आखिर वो लड़का कौन हो सकता है? इशबा ने कहा, उसका नाम अहमद अब्बास है, शुतरबान हाशिम का बेटा है। ये लोग बस्ती की मशरकी जहत में रहते हैं। सिरात ने चौंकते हुए कहा, ये अहमद अब्बास वही तो नहीं जिसकी नाक थोड़ी सी लंबी है और उसके पास एक कमीत घोड़ा भी है? इशबा ने इस बात में सर हिलाया। सिरात ने पुजमुर्दा लहजे में कहा, मैंने 1-2 मरतबा उसे चचा तलहा के घर से निकलते देखा है, मुझे पहले ही शुबा हो रहा था। इस मौजू को ख़त्म करने के लिए इशबा अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, अच्छा अम्मी जान, मुझे सफ़र की तैयारी भी करना है, कुछ देर सो लूं? सिरात ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, कुछ भी है, जाने से पहले आज चचा तलहा की मिजाज पुरसी ज़रूर कर लेना, ना जाने वो बेचारे अंदर से कितने दुखी हैं। इशबा गोल मोल सी हूं करता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उस शाम मगरिब की नमाज से फारिग होकर वो काफ़ी देर सोचता रहा कि उसे चचा के घर जाना चाहिए या नहीं। उसे नाना की बात याद आई कि लोगों के हाथ रोके जा सकते हैं, उनकी ज़बानें नहीं। लेकिन फिर माँ का हुक्म याद आता कि चचा के यहाँ ज़रूर जाना। यूं भी चचा ज़ख्मी थे, उनकी अयादत ज़रूरी थी। आखिर उसने चचा से मिलने का फ़ैसला कर लिया। घर से निकलकर वो हलाबा के दरवाजे पर पहुंचा और हाथ की पुश्त से मखसूस दस्तक दी। कुछ देर बाद हलाबा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और दिल धड़क कर रह गया। कौन है? अंदर से पूछा गया। मैं इशबा हूँ, चचा से मिलना चाहता हूँ। ज़रा देर बाद किसी ने कपकपाते हाथों से कुंडी गिरा दी। इशबा दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो ड्योढ़ी खाली थी। सामने बरामदे के ताकदान में दिया जल रहा था। ऐसा ही एक दिया चचा के कमरे में रोशन था। बकरी का बच्चा उदासी से खुश्क घास पर मुंह मार रहा था। इशबा खनकारता हुआ कमरे में पहुंचा। इशबा को देखकर चचा तलहा की आंखों में चमक ओद कर आई। इशबा पट्टी पर बैठकर उनकी टांगें दबाने और मिजाज पुरसी करने लगा। चचा बड़ी अपनाहियत से जवाब देते रहे।
آخر انہوں نے حلابہ کو آواز دی اور اشبا کے لیے دودھ لانے کو کہا۔ اشبا انکار ہی کرتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حلابہ دروازے سے داخل ہوئی۔ اس کا نصف چہرہ اوڑھنی میں تھا۔ اسے جھجکتے دیکھ کر طلحہ نے کہا، بیٹی یہ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ لاٹھیاں مارنے سے پانی ٹوٹ نہیں جاتے۔ طلحہ کی آواز کے کرب نے اشبا کو تڑپا دیا۔ ایک مانوس خوشبو کے جھونکے کے ساتھ حلابہ آگے آئی اور دودھ کا پیالہ تھما کر واپس چلی گئی۔ سفید ہاتھ ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گیا۔ نکرئی چوڑیوں کی کھنک اشبا کو اداس چھوڑ گئی۔ یہ کھنک جیسے اس سے پوچھ رہی تھی، اشبا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری خوشیوں سے دستبردار ہو گئے؟ میں تمہارے لیے اتنی ہی غیر اہم تھی؟ چوڑیوں والا سفید ہاتھ اشبا کی نگاہوں میں جگمگاتا رہا۔ اشبا سوچنے لگا، یہی وہ سفید ہاتھ جسے وہ بے تکلفی سے تھام لیا کرتا تھا اور بعض اوقات غصے سے مروڑ بھی دیا کرتا تھا۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز تک وہ لڑتے جھگڑتے اور مارتے پیٹتے پہنچے تھے۔ بعض اوقات ناراضگی کے سبب اشبا کئی کئی ہفتے حلابہ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا جس لڑکی سے وہ اتنا زیادہ جھگڑتا ہے اور اتنی کثرت سے ناراض ہوتا ہے، اسے وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے، اور جب جدائی کے موڑ پر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوگی تو اس کی یاد کس انداز میں اسے ستائے گی۔ وہ جتنی دیر چچا طلحہ کے پاس بیٹھا رہا، حلابہ کے بدن کی خوشبو اس کمرے میں چکراتی رہی۔ اس کی چوڑیوں کی شکوہ کناں کھنک اسے الوداعی گیت سناتی رہی۔ آخر وہ چچا کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آیا۔ صحن میں پہنچا تو احمد عباس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ابھی ابھی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ وہ ایک تنومند خوبرو جوان تھا۔ اشبا کو دیکھ کر اس نے خوش دلی سے السلام علیکم کہا۔ نہ جانے اشبا کے دل میں کیا آئی، اس نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور دیر تک پیٹھ تھپکاتا رہا۔ احمد عباس سے رخصت ہو کر اشبا گھر پہنچا تو اویس اپنے ساز و سامان سمیت قدم رنجا فرما چکا تھا۔ اشبا کو معلوم تھا کہ وہ تیار ہوتے ہوتے دوپہر کر دے گا، لہٰذا اس نے ہدایت کی کہ وہ شام ہی کو تیار ہو کر ان کے گھر چلا آئے۔ اس وقت وہ سرات کے پاس بیٹھا خشک ستو کی پوٹلی باندھ رہا تھا۔ اشبا کو دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ اویس کی عمر 35 برس کے قریب تھی، خاندانی تاجر تھا، بات کافی کچھ چھوڑ کر مرا تھا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا گول مٹول گدگدا چہرہ نہایت خوبصورت تھا، لیکن آنکھیں ہر وقت متورم اور سرخ رہتی تھیں۔ کوئی دیکھتے ہی جان سکتا تھا کہ یہ شخص اکثر روتا رہتا ہے۔ اس کے رونے کی وجہ نہایت دلچسپ اور لطیف تھی۔ وہ ایک پیدائشی عاشق اور دل پھینک تھا۔ حسین چہرے اس کی کمزوری تھے، ان کا غم کھانا اور ان کے فراق میں تڑپنا اس کے محبوب مشغلے تھے۔ اپنی 3 اولین محبتوں کے بارے میں اس نے سینکڑوں تڑپتے پھڑکتے شعر موزوں کر رکھے تھے، جنہیں وہ ایک بیاض کی صورت ہمہ وقت اپنے جھولے میں رکھتا تھا۔ تاہم مجموعی طور پر وہ ایک نہایت نرم و دل اور پیارا انسان تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا تھا۔ اشبا نے اٹھ کر وضو کیا، پھر کمرے میں آ کر اپنا سامان باندھتے ہوئے اسے رسی کی ضرورت پڑی۔ وہ رسی کے لیے گھر کے پچھلے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں اسے کاٹ کباڑ کے نیچے پڑا ہوا وہی صندوق نظر آیا جو بچپن سے اس کے تجسس کا مرکز تھا۔ وہ رسی بھول کر یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ دل سے ایک سوال ابھرا، آخر ماں اس صندوق کے بارے میں اسے کب بتائے گی؟ وہ دن کب طلوع ہوگا جب اس صندوق کی خاموشیوں کو زبان ملے گی؟ اس کا دل بجھ سا گیا۔ کیا ماں کو اس کی بے قراریوں کا علم نہیں؟ کیا وہ اس کے انتظار کی جاں گسل کیفیت سے بالکل بے خبر ہے؟ فوراً ذہن کے دوسرے گوشے سے آواز آئی، اشبا وہ تیری ماں ہے، تیرا اچھا برا سمجھتی ہے، اس کی مامتا ہر شے سے بالا ہے، وہ تیرے دل کی گہرائیوں میں جھانک سکتی ہے۔ ایک گہری سانس بھر کر اشبا نے رسی ڈھونڈی اور باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد تہجد اور پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ آخر سفر کی چمکیلی صبح طلوع ہوئی۔ اشبا اور اویس الوداع کہنے والوں سے رخصت ہو کر عازم سفر ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب ایک خوبرو گھڑ سوار اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بنو عمار کی طرف اڑا چلا آ رہا تھا۔ یہ سوار عراق سے ایک اہم پیغام لے کر آیا تھا۔ یہ خوبرو سوار اور اس کے 2 ساتھی دوپہر سے کچھ قبل قبیلے میں پہنچے۔ انہوں نے قبیلے کے سردار کے بارے میں پوچھا اور لوگ انہیں نائب سردار زبیر کے مکان پر لے گئے۔ ظہر کی نماز تک یہ تینوں اشخاص زبیر کے ساتھ رہے۔ بعد ازاں انہوں نے مرکزی مسجد میں زبیر کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے فوراً بعد زبیر ممبر پر کھڑا ہوا اور اس نے عجیب جذباتی انداز میں اعلان کیا کہ عصر کے بعد بستی کے بڑے چوک میں ایک جلسہ ہوگا جس میں ایک نہایت اہم اعلان کیا جائے گا۔
عصر کے بعد گرمی میں کافی کمیاں ہو چکی تھی اور چوک میں تل دھرنے کو جگہ باقی نہیں تھی۔ نزدیکی بستیاں زلال اور شعیب ابو ریاض سے بھی لوگ یہ اہم اعلان سننے پہنچ گئے تھے۔ چوک کے ارد گرد مکانوں کی چھتوں اور بالکنیوں پر بھی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ سرخ و سفید رنگت والا ایک خوش شکل نوجوان زبیر کی اجازت سے لوگوں کے سامنے آیا اور اس نے تقریر کرنے والے انداز میں کہنا شروع کیا: میرے دوستوں اور بزرگوں، میرا نام جہم بن زہر ہے اور میں والی بصرہ محترم حجاج بن یوسف کے حکم سے آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے بحر و ہند کے ساحل پر ایک سنگین واقعہ رونما ہوا ہے۔ سندھ کی حدود میں ویبل نامی بندرگاہ پر عربوں کے 2 جہازوں کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ان جہازوں پر کچھ عرب تاجروں کی بیوائیں اور یتیم بچے سوار تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے دوست ملک مالدیپ یعنی سری لنکا کے راجا نے خلیفۃ المسلمین کے لیے کچھ قیمتی تحائف بھی ان جہازوں پر روانہ کیے تھے۔ لٹیروں نے نہ صرف یہ تحائف لوٹ لیے بلکہ عورتوں اور معصوم بچوں کو بھی قیدی بنا لیا۔ اس سنگین واقعے کی خبر جب والی بصرہ کو ملی تو انہوں نے فوراً مظلومین کی داد رسی کے لیے اقدامات کیے۔ یکے بعد دیگرے 2 سفارتیں اور ویبل کی طرف روانہ کی گئیں تاکہ مقبوضہ جہازوں کو واگزار کروایا جا سکے۔ والی ویبل کی طرف سے ان سفیروں کو بتایا گیا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے جن پر اس کی حکومت کا کوئی بس نہیں چلتا اور وہ اس سلسلے میں مجبور ہے۔ سفارتوں کی ناکامی کے بعد عالی مرتبت حجاج بن یوسف نے محدود پیمانے کی ایک فوجی مہم روانہ کی، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور دوسرے نقصان کے علاوہ مہم کا سردار بدیل بھی شہید ہوا، جو محترم حجاج بن یوسف کو بہت عزیز تھا اور جس کی تلوار کی مسلمانان عالم کو اس وقت شدید ضرورت تھی۔ اس مہم کی ناکامی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ والی ویبل اور مہاراجہ سندھ کی نیتوں میں فطور ہے۔ انہوں نے قزاقوں کو خواہ ملوث کر رکھا ہے، ورنہ جہاز پر لوٹ مار ان کا اپنا فعل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سندھ کے حاکموں کی طرف سے یہ دست درازی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے سے بحری قزاقوں اور راہزنوں کی آڑ میں قافلوں کو زچ کیا جاتا ہے، خلافت اسلامیہ کے باغیوں کو پناہ دی جاتی ہے اور ہر طرح مسلم مفاد کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا نہایت سوچ بچار کے بعد حجاج بن یوسف نے خلیفۃ المسلمین سے سندھ کے خلاف فوج کشی کی اجازت طلب کی ہے اور انہوں نے یہ اجازت دیتے ہوئے سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے۔ جہم کی آواز سے اعلان جہاد کے الفاظ سنتے ہی حاضرین نے جوش و خروش سے نعرے لگائے اور جلسہ گاہ میں زبردست شور مچ گیا۔ زبیر نے آگے بڑھ کر حاضرین کو خاموش کرایا۔ جب قدرے سکوت ہوا تو اس نے کہا: میرے عزیزو، آپ میں سے کچھ دوستوں نے اصرار کیا ہے کہ ویبل کی بندرگاہ پر پیش آنے والے واقعے کی تفصیلات بتائی جائیں۔ آپ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں ایک ایسے شخص کو آپ کے روبرو لا رہا ہوں جو لوٹے جانے والے جہازوں میں سے ایک پر سوار تھا اور اس نے یہ خون چکاں واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ کہتے ہی زبیر نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ توانا جسم کے اس بارش شخص نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا: میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میرا نام حسان بن ثابت ہے۔ میں اس جہاز کا ملاح ہوں جس پر راجہ مالدیپ کے تحائف لدے تھے۔ ان تحائف میں ملک ہندو مالدیپ کی دوسری سوغاتوں کے علاوہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور 10 عدد ہاتھی بھی تھے۔ دوسرے جہاز پر ان عربی تاجروں کے بیوی بچے تھے جو کچھ عرصے پہلے ایک بحری حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ عرب تاجر چونکہ مستقل طور پر مالدیپ میں آباد تھے، لہٰذا ان کی موت کے بعد ان کے اہل و عیال دیار غیر میں بے سہارا ہو گئے۔ حکومت عرب نے انہیں واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک ابر آلود دوپہر کو مالدیپ سے روانہ ہوئے اور کھلے سمندر میں پہنچنے کے بعد مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں مختلف بندرگاہوں پر رک کر ہم نے تازہ خوراک اور پانی حاصل کیا۔ ایک روز سمندر میں تلاطم پیدا ہوا جس کی وجہ سے ہمیں ایک بندرگاہ پر 4 روز لنگر انداز رہنا پڑا۔ کچھ عرب تاجر ہمیں بااصرار اپنے ساتھ شہر میں لے گئے اور خاطر تواضع کی۔ اس قیام سے ہمارے سفر کی تھکاوٹ تو دور ہو گئی مگر نقصان بھی ہوا۔ جہازوں پر لدے ہوئے بیش قیمت تحائف کی خبر دور و نزدیک پھیل گئی۔ تاہم اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ بعد میں یہ صورتحال کس قدر نقصان دہ ثابت ہوگی۔ بندرگاہ سے روانگی کے بعد ہم نے چند روز اطمینان سے سفر کیا، پھر ایک روز ہمیں جنوب مغرب سے چلنے والی غیر موافق ہوا نے گھیر لیا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن جہازوں کا رخ برقرار نہ رہ سکا اور وہ ہوا کے زور پر ویبل کے ساحل پر جا لگے۔ ہم نے بندرگاہ پر لنگر ڈالے اور موافق ہوا کا انتظار کرنے لگے، لیکن اس رات ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک تاریک اور طوفانی رات تھی
اچانک 150 کے قریب مسلح افراد نے دونوں جہازوں پر حملہ کر دیا۔ وہ کمندیں لگا کر اوپر چڑھائے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ میں اس وقت جہاز کے مستول کے پاس بیٹھا اونگ رہا تھا۔ اچانک ہی چیخو پکار کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ نہ صرف ہمارے جہاز پر قتل و غارت ہو رہی ہے، بلکہ عورتوں اور بچوں والا جہاز بھی مسلح افراد کے نرغے میں ہے۔ میرے دل نے پکار کر کہا، حسان، اس جہاز پر تو سونے چاندی اور جواہرات کے علاوہ اور کچھ نہیں، لیکن دوسرے جہاز پر انسانی جانیں ہیں جو ان تحائف سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ میں فوراً زیریں عرشے پر پہنچا اور وہاں سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تاریک موجوں سے لڑتا بھڑتا بالآخر میں دوسرے جہاز تک پہنچ گیا۔ جہاز کے مختلف حصوں سے کمندیں لٹک رہی تھیں۔ میں نے ایک کمند منتخب کی اور اوپر چڑھنے لگا۔ میرے سامنے 2 نوعمر بچوں نے خوفزدہ ہو کر سمندر میں چھلانگیں لگائیں اور ڈوب گئے۔ میں کمند کے ذریعے نصف بلندی تک پہنچا تھا کہ اوپر سے ایک حملہ آور نے مجھے پہچان کر بھاری پتھر پھینکا جو میرے سر پر لگا اور میں ہوا میں اڑتا ہوا پھر پانی میں جا گرا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، مگر خدا کو میری زندگی منظور تھی کہ لہروں نے اچھال کر مجھے کنارے سے لگا دیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں وہاں بے سدھ پڑا رہا۔ ہوش آئی تو ویبل کا چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ دونوں جہازوں پر جد و جہد کے آثار ختم ہو چکے تھے۔ کہیں کہیں پانی میں عرب ملاحوں کے لاشیں تیر رہے تھے۔ تاریکی میں کہیں کوئی جاں بلب زخمی کرا رہا تھا۔ میں نے اپنا زخمی سر ٹٹولا اور رینگتا ہوا اور کراہتا ہوا بندرگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ بندرگاہ کی روشنیوں میں پہنچا تو ایک کھلی جگہ سینکڑوں افراد نظر آئے۔ ان میں ملاح و ماہی گیر بھی تھے اور مختلف جہازوں کے مسافر بھی۔ مجمع کے بیچوں بیچ کوئی تماشا ہو رہا تھا۔ میں لوگوں کے درمیان جگہ بناتا مرکز میں پہنچا تو دیکھا کہ چند مسلح افراد مسلمان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے گروہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ یہ افراد وہی تھے جنہوں نے جہازوں پر حملہ کیا تھا، اور ان میں سے کچھ نے اپنے چہروں کو سیاہ نقابوں میں چھپا رکھا تھا۔ سب کے سب عام ہندوستانی لباسوں میں تھے۔ الامان، میں وہ منظر تا حیات نہیں بھول سکتا۔ قبر کی دہلیز تک میری یہ آنکھیں خون روتی رہیں گی۔ مسلمان عورتوں کی وہ بیچارگی اور مظلومیت! میں نے انہیں ننگے سر اور ننگے پاؤں دیکھا۔ اپنے دریدہ پیراہن سنبھالنے کی کوشش میں وہ بے رحم مردوں کی ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ ان کے معصوم بچے رو رہے تھے اور وہ خود بھی فریاد کنا تھیں۔ اجنبی چہروں کے ہجوم میں کوئی ان کا اپنا نہیں تھا۔ تماش بین آنکھوں میں کوئی نگاہ غمگسار نہیں تھی۔ وہ تصویر حیرت بنی ایک ایک کا چہرہ تک رہی تھی۔ ظالمو، ہمیں نہ مارو، ہمیں رسوا نہ کرو، ہم پردہ دار عورتیں ہیں، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ہمارے معصوموں نے کیا خطا کی ہے؟ ہمارا تمام مال و اسباب لے لو اور ہمیں چھوڑ دو۔ لیکن طاقت کے نشے نے لوٹنے والوں کے کان بہرے کر دیے تھے۔ پھر جب ایک نوجوان لڑکی کو تلوار کے آہنی قبضے سے دھکیلا گیا اور وہ لڑکھڑا کر ایک اجنبی مرد سے ٹکرائی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرط غم سے پکار اٹھی، یا حجاج اغثنی، یا حجاج اغثنی، یعنی اے حجاج میری مدد کو پہنچو۔ لڑکی کی یہ آواز میرے کانوں سے سیدھی میرے دل میں اتری اور رگے جان میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میں نے بازبان خاموشی اپنی بیٹی سے وعدہ کیا، اے میری مظلوم بیٹی، تیرے اجنبی چہرے کی قسم، تیرے ان بکھرے بالوں اور بہتے آنسوؤں کی قسم، میں تیری یہ فریاد والی بصرہ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ مسلح افراد عرب عورتوں اور بچوں کو لے کر چلے گئے اور میں اپنی کھولتے ہوئے خون کو تھپکیاں دے کر بندرگاہ کے مزدوروں میں شامل ہو گیا۔ یہ مزدور رات بھر گودی پر کام کرتے رہے اور میں ان کے ساتھ شریک رہا۔ انہی لوگوں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ لوٹے جانے والے جہازوں کے زیادہ تر ملاح کام آ گئے ہیں، اور ان میں سے شاید چند ایک ہی کی جانیں بچی ہیں۔ مقامی لوگوں میں سے کچھ کا خیال تھا کہ جہازوں پر حملہ کرنے والے بحری قزاق تھے، جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر آئے اور آنن فانن یہ کاروائی کر کے روپوش ہو گئے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ اس کاروائی میں حکومت کا ہاتھ تھا۔ بندرگاہ پر حالات بڑے سنگین تھے۔ تمام غیر ملکی لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ میں 3 روز مختلف ہیلوں سے خود کو بندرگاہ میں چھپاتا رہا۔ آخر مجھے عمان جانے والا ایک جہاز مل گیا اور میں بطور مزدور اس میں سوار ہو کر عمان اور وہاں سے دشوار گزار سفر طے کرتا عراق تک پہنچا۔ بعد ازاں بصرہ پہنچتے ہی میں نے محترم حجاج بن یوسف سے ملاقات کی اور انہیں پوری روداد سنائی۔ اس روز پورے 1.5 ماہ بعد میں چارپائی پر سویا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک اپنی مظلوم بیٹی کی پکار اہل عرب کے کانوں تک نہ پہنچا دوں گا، سکون کی نیند سوؤں گا اور نہ شکم سیر ہو کر کھانا کھاؤں گا۔ بوڑھا جہازی
تا دیر لوگوں کو ان واقعات کی تفصیلات بتاتا رہا۔ بنو عمار کے لوگ بے حد متاثر نظر آتے تھے اور ان کے چہرے اندرونی جذبات سے تمتما رہے تھے۔ جہازی حسان کی بات ختم ہوئی تو جہم نے اٹھ کر کہا، میرے بھائیوں، ہندوستان روانہ کرنے کے لیے دمشق میں جو فوج تیار کی جا رہی ہے اس کا سالار اعلیٰ ایک 17 سالہ نوجوان ہے، اس کا نام محمد بن قاسم ہے۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں محمد بن قاسم کیا ہے؟ میری زبان اس مجاہد کی شخصیت کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ قومیں برسوں انتظار کرتی ہیں تو وقت کے افق سے ایسا آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور محمد بن قاسم کہتا ہے ہمیں سندھ کے راجاؤں کو بتانا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کے ان غلاموں کو للکار کر غلطی کی ہے، جنہوں نے کیسر و کسرا کی شوکت خاک میں ملائی، جنہوں نے یرموک اور دمشق کے مار کے رقم کیے، جنہوں نے ایرانیوں کے تاج روندے، اور جن کے گھوڑے آج ایک طرف ترکستان اور دوسری طرف افریقہ کے میدانوں میں دندنا رہے ہیں۔ بتاؤ دوستو، کیا محمد بن قاسم غلط کہتا ہے؟ جواب میں مجمع یک زبان ہو کر پکارا، نہیں، درست کہتا ہے، درست کہتا ہے۔ زبیر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کراتے ہوئے کہا، تو دوستو، اس کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ بیشتر اسلامی فوج بیرون ملک مصروف ہے۔ ہمیں اس وقت ایسے مجاہدوں کی اشد ضرورت ہے جو اپنی مصروفیات کو پس پشت ڈال کر اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے خود کو دین خدا کے لیے وقف کر سکیں۔ بحر ہند کے اس پار سے ہمارا فرض ہمیں پکار رہا ہے۔ مظلوم عورت کی یہ ایک چیخ ان سینکڑوں مسلمان قیدیوں کی نمائندہ ہے جو اس وقت ویبل کے پنجۂ ستم میں ہیں اور تاریک زندانوں میں، جن کے کان مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے منتظر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چیخ ان ہزاروں لاکھوں انسانوں کی نمائندگی بھی کرتی ہے جو والی ویبل جیسے جابر حکمرانوں کی رعایا بننے پر مجبور ہیں اور جن کے کانوں میں ابھی کلمہ توحید کے مبارک الفاظ نہیں گونجے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کی تعلیمات کے مطابق دین اسلام صرف عربوں کا دین نہیں، یہ نظام حق پوری بنو نوع انسان کے لیے ہے۔ ہمیں اس دین کا پرچم تھام کر دنیا کی آخری سرحد تک جانے کا اذن ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست گزار ہوں کہ اسلامی فوج کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے مالوں اور بالخصوص اپنی جانوں سے لشکر کی اعانت کریں اور ثابت کریں کہ وقت ضرورت ہر مسلمان تلوار تھام کر مرد میدان بن سکتا ہے۔